वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम अलीगढ़ के सुन्नी थियोलॉजी डिपार्टमेंट में हैं और उर्स सैयदी बरकाती में पिछले 2-3 सालों से लगातार सेमिनार होता है और उन तमाम मौज़ूआत पे सेमिनार होता है जो कॉमन इशूज़ हैं पूरी उम्मत मुस्लिमा के, मुसलमानों के बीच के जो कॉमन मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू होती है। और साल 2021 के उर्स सैयदी बरकाती में भी वक़ार मिल्लत सैयद शाह सिब्तैन हैदर क़ादरी बरकाती ज़ैदी की जानिब से अहले बैत के हवाले से बहुत खूबसूरत सेमिनार हुआ जिसमें अलीगढ़ के सुन्नी थियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसरान ने शिरकत की और उसमें अपने खूबसूरत मकाले भी पेश किए। और ये एक बहुत खूबसूरत बात है और ये बड़ी शानदार पहल है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने सैयद शाह सिब्तैन हैदर क़ादरी बरकाती साहब को अपने डिपार्टमेंट में बुलाकर उस एजाज़ से नवाजा। तो ये एक सिलसिला शुरू हुआ है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि मसला की मुनाफिरत है, मजहबी मुनाफिरत है और इसके बीच अगर अच्छे लोग इस मुनाफिरत को मोहब्बत में बदलने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये गैप बढ़ता रहेगा, नफ़रतें बढ़ती रहेंगी। सबसे पहले तो हम मुबारकबाद पेश करते हैं वक़ार मिल्लत को भी और फिर इसके जवाब में जो प्रोफेसर्स ने किया ये यकीनन काबिल मुबारकबाद है। वक़ार मिल्लत से हम ये जानना चाहेंगे कि उनके अपने सेमिनार का जो मकसद है वो मकसद क्या रहा और फिर उस मकसद में क्या कामयाबी मिली जिस तरह से आपका प्रोफेसरान ने इस्तकबाल किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खानकाह बरकातिया तकरीबन 450 साल से ज़ैदी सादात का मसनद इरशाद है और इस खानकाह का वाहिद मकसद तालीमात अहले बैत अतार अइम्मा अहले बैत ख़ानदान रसूल के किरदार और सिफ़ात और सीयर को आम करना। इस ज़माने में जबकि बहुत सारे मज़ाहिब और मसालिक के तसादुम आपसी तनाज़ात सामने आ रहे हैं, लिहाजा खानकाह बरकातिया की तरफ से पिछले 4-5 साल से हम लोगों ने जो कदीम रिवायतें चली आ रही थी अब उसको हमने अवाम में राइज करने का एक ज़िम्मा उठाया और असलाफ़ शनासी की एक तहरीक को छेड़ा। असलाफ़ शनासी में जो ज़ात हमारे लिए हमारा मरकज़ अक़ीदत है और हमारी फ़िक्र का महवर है, यानी दामाद पैगम्बर हज़रत सैयदना अली बिन अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी ज़ात को लेकर उनके न सिर्फ ये कि हम लोग ज़ात की अक़ीदत बल्कि उनके किरदार को आम करने का हमने बेड़ा उठाया। जो भी हमारे नातवा कंधों पे था आपने कर सकते हैं, हम नातवानी के बावजूद हम करने की कोशिश कर रहे हैं और हज़रत अली के अफ़कार और उनकी सीरत और किस तरीके से उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ हैं, उनके हिकमतें हैं और उनके अखलाक किस तरीके से उन्होंने बिलखुसूस वो अखलाक जो उन्होंने गैर मुस्लिमों के लिए पेश करना है। तो चूँकि जाहिर सी बात है कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, यहाँ का माहौल कोई इस्लामी मुल्क तो है नहीं हिंदुस्तान, यहाँ पे हम लोगों को रहना है तो गैर मुस्लिमों के साथ हमको रहना है। अब इस सिलसिले में हम लोगों को वो तरीक़े अपनाना पड़ेंगे अपनी आवाम को बताने के लिए कि प्रैक्टिकल मुस्लिम होके तुम कैसे रह सकते हो जहाँ पे तुम्हारी आइडेंटिटी भी महफूज रहे एज अ मुस्लिम और उसके साथ साथ तुम्हारे से जो दूसरे फ़िरक़ वाले हैं, फ़िरक़े वाले हैं या मज़हब वाले हैं उनका कोई तसादुम ना हो। लिहाजा खानकाह बरकातिया में अहले बैत अतार की सीरत को आम करने के लिए, उनके किरदार और अखलाक को आम करने के लिए सेमिनार किया जाता है। इस साल भी किया गया और दूसरी बात ये है कि ये जो इंटरफेथ मामला था उसके अलावा खानकाह बरकातिया का जो नेक्स्ट कदम है वो है इंट्राफेथ और इसी वजह से हम लोगों ने पिछले साल अहले देवबंद और अहले हदीस, सलफ़ी हज़रात और अहले तशय्युअ इनको और सूफिया इन सब के जितने भी अलग अलग मसलक रखते हैं लोग उन सब को हमने जमा बैनुल मज़ाहिब और मसालिक इस तहरीक के तहत यानी जितने डिनोमिनेशंस हैं तो उन डिनोमिनेशंस को जमा करके और एक खुशगवार माहौल में इजहार राय और अपने अपने दिल की बात को पेश करने का मौका फराहम किया। ताकि होता ये है कि उलमा अगर आपस में जो हमने देखा है प्रैक्टिकली, अगर आपस में अपनी फ़िक्री इख्तलाफात की वजह से वो इख्तलाफात जब आवाम में चले जाते हैं तो माहौल ख़राब होता है और जब माहौल ख़राब होता है तो कौम की क़ुव्वत कम होती है। अंग्रेज़ी में कहावत है, अ चेन इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, कि सिलसिला जो है कोई भी चेन हो, सिलसिला हो, अगर उसमें एक कड़ी अगर कमज़ोर हो जाए तो पूरी चेन का ताकत ख़त्म हो जाती है।
تو اپنی چین کو، یعنی یہ جو سلالہ ہے، سلالہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سلالہ ہے ہمارے سامنے، اور اس سلالے کے اندر اگر ایک بھی فرد اگر کمزور ہوتا ہے تو ہمارے دین کو، ہماری قوم کو نقصان پہنچتا ہے۔ لہٰذا ہم نے سوچا کہ عوام کے سامنے، عوام جو ہے وہ اپنے علماء کی مقلد ہوتی ہے، اپنے علماء کے پیچھے فالو کرتی ہے، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ تمام فکر کے علماء کو جمع کریں اور ان کو بتائیں، عوام کو یہ بتائیں کہ دیکھو سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب اہل بیت اطہار، علی، فاطمہ، حسن، حسین، ان کے نام پر سب ایک ہیں، اور سب جو ہیں ان کے اخلاق کے، ان کے کردار کے، ان کی سیرت کے حامی ہیں، اور اسی کو آگے بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، اپنی طرف سے ان کے کوئی اپنا فیصلہ نہیں۔ تو لہٰذا یہ بھی ہم لوگ انٹرفیت اور انٹرافیت یہ ہم لوگ کام لے کے اٹھے ہیں، اور اسی میں ماشاءاللہ ہمارے 3 مرکزی جامعات ہیں شمالی ہندوستان کے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، اور اس کے علاوہ جامعہ ملیہ اسلامیہ دلی اور جامعہ ہمدرد، یہاں کے دانشور اور یہاں کے علماء انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور آج ماشاءاللہ ہمارے یہاں کے جو جتنے بھی دکاترہ ہیں، یہاں پہ جتنے محققین ہیں، یہاں کے اساتذہ ہیں، یہاں کے بالخصوص اس شعبے کے چیئرمین جناب سعود قاسمی صاحب، اور ہمارے سید صاحب قبلہ جو شیعہ سنی فیکلٹی کے چیئرمین ہیں، ان کی دعوت اور ان سب کی محبتوں کی جو سلسلہ ہے، اس نے ہم سمجھ لیے کچے دھاگوں میں ہم بدے چلے آئے ہیں یہاں پر ان سب کی محبتوں کے تحت، اور یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے، اور یہ صرف اس لیے ہے، واللہ باللہ تاللہ، یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم لوگ ایک فکر اور ایک تحریک کے روپ میں جو ہے وہ اٹھے ہیں اس وقت، کہ ہندوستان کے اندر ہم کو ایک ہو کے رہنا ہے، آپسی جب ہمارے گھر کی دیواریں مضبوط رہیں گی تب جو ہے ہم لوگ باہر جا کے ہم لوگ اخلاق اسلامی کی دعوت تبھی دے سکتے ہیں کہ جب ہم لوگ خود آپس میں متحد ہیں، ورنہ ہم غیر کو جا کے دعوت دیں کہ بھائی آئیے اتفاق کریے، تو وہ کہیں گے آپ لوگ اپنے گھر میں پہلے متفق نہیں ہیں، تو اس لیے پہلے ہم لوگ کو خود اپنا ایگزامپل سیٹ کرنا ہے، تو اسی تحریک کو ہم لوگ لے کے اٹھے ہیں، اسی وجہ آئے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اچھا حضرت، یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے، مختلف مسالک کے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھنا شروع کیا، تو لوگ آپ کے ایمان پہ بھی شک کریں گے، فتویٰ بازی بھی کریں گے، آپ کا وروଧ بھی کریں گے، اور وہ یقیناً ان کو بالکل بھی ہضم نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے یہاں مسئلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ میں چائے نہیں پی سکتے، ان کے ساتھ کھا نہیں سکتے ہیں، ان کی شادی بیاہ میں اگر آپ چلے گئے تو آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا، آپ پیری مریدی سے باہر ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ورودھیوں کا ایک نیریشن کریٹ کیا ہوا ہے اور امت مسلمہ میں یہ جو فساد کا سبب بنا ہوا ہے، ان لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے، خاص طور سے آج جو نرم و نازک حالات بنے ہوئے ہیں؟ نرم و نازک حالات آج کے بنے ہوئے ہیں، اگر آپ کہیں گے اوپینیٹڈ جو معاملات چلے ہوئے ہیں، تو میرا اپنا جو موقف ہے وہ ان سب کا جتنے بھی جو فتویٰ تھروئنگ جو معاملات ہیں ان سب کا جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرا موقف یہ نہیں ہے کہ ہو از رائٹ، میرا موقف ہے واٹ از رائٹ، کہ کون صحیح ہے یہ ہمارا موقف نہیں ہے، کیا صحیح ہے یہ ہمارا موقف ہے، اور جب ہم لے کے چل رہے ہیں تو ہمارے نزدیک صرف ایک چیز صحیح ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ ہمارے نزدیک دین کا جو امتزاج ہے، جو فلسفی آف اسلام ہے وہ کلیئر ہے، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے دین اور ایک ہے مذہب، مذہب میں اختلاف جائز ہے، یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جعفری، یہ سب مذاہب ہیں، یہ عمل کرنے کا طریقہ ہے، یہ راستے ہیں، یہ منزل نہیں ہے، اور ان سب کی منزل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور میں اس بات کو جانتا ہوں کہ بالاتفاق جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ اس بارے میں ڈفر نہیں کرے گا، اختلاف نہیں کرے گا کہ اللہ ایک ہے، لائق پوجا ہے، لائق عبادت ہے، ایک الہ ہے، اور اس کے حبیب اور اس کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری پیغام کے حامل اور آخری رسالت کے حامل بن کے تشریف لائیں، تو میرے خیال سے یہ سب پہ اتفاق ہے سب کا، تو جب یہ سب پہ اتفاق ہے تو مذہب چاہے آپ کا کوئی بھی ہو، اگر آپ اہل لا الہ الا اللہ ہیں تو آپ ہمارے بھائی ہیں، اور اسی کو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں۔ بہت اہم بات، تعالیٰ الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، 1400 سال پہلے یہ سندیش قرآن مجید میں آیا تھا، اور اس حوالے سے رسول اللہ کے اسٹرگل رہے، صحابہ کرام نے بھی بہت سارے کام کیے۔ روڑی وادی سوچ کے لوگ جو پرانے ہو گئے ہمارے سماج میں،
وہ ٹینشن بنے ہوئے ہیں، لیکن یوتھ جو ہے وہ کچھ بدل دینا چاہتا ہے اور کچھ نئے ارادوں کے ساتھ، نئے عزم کے ساتھ، کیونکہ جب جلتی ہوئی لاشیں دیکھ رہا ہے ایک عام نوجوان تو اس کے اندر درد پیدا ہوتا ہے، وہ کچھ تبدیلی چاہتا ہے۔ آپ کا نام بتا دیں اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ پروفیسران کے اور وقار ملت کے اس اقدام کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی، میرا نام محمد سہیل، میں اسی ڈپارٹمنٹ شعبہ سنی دینیات کا ریسرچ اسکالر رہا ہوں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مراحہ شریف سے ایک وفد آیا خانقاہ سے، اور بہت ہی اچھی پہل آپ نے کی ہے، اتحاد ملت اور تفہیم بین المذاہب۔ ایک یہ کہ آپسی مسلکوں میں جو نفرت، جو تعصب ہے، اس کو کم کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ دیگر جو مذاہب ہیں، ہندو، بودھ، جین، ان سے کیسے قربت بڑھائی جائے تاکہ دعوت کا کام آسان ہو اور ملک میں امن اور بھائی چارگی پھیلے۔ ہم نوجوان اس پہل سے بہت خوش ہیں، اور آپ کے مشوروں سے، آپ کی رہنمائی میں، آپ ہمارے بڑے ہیں، شیخ ہیں، ہم آپ کی رہنمائی میں اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے، اور پوری کوشش یہ ہوگی کہ اس کو علمی مجالس کے ساتھ ساتھ عوامی مجلس میں بھی پیش کیا جائے گا۔ جی انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت بات۔ مولانا منصور عالم برکاتی صاحب ہیں جو وقار ملت کے ساتھ ان کے مشن کا حصہ ہیں، اور وہ لگاتار جو ان کی طرف سے سیمینار آیوجت کیا جاتا ہے مارحہ شریف میں، اس میں بہت محنت کرتے ہیں۔ ہمارے مقبول مولانا مقبول احمد صالح مصباحی صاحب بھی ہیں، عربی ادب کے بڑے ماہر ہیں، اور وہ بھی ان حوالے سے پہچانے جاتے ہیں۔ اس وقت ہم بات کریں گے حضرت مولانا سید طیب رضا صاحب سے، جو شیعہ فیکلٹی کے چیئرمین ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں۔ سر وسیم رضوی نے ایک بیان دیا ہے، شیعہ سنی اتحاد ایک لمبے زمانے سے اس وقت میں ہمارے دور میں چل رہا ہے، یہ ہمارے لیے بڑی خوشائن بات ہے، لیکن لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے، چاہے ہم انٹرنیشنل سینوریو دیکھ لیں یا پھر نیشنل سینوریو دیکھ لیں۔ تو آپ اس پورے ماحول کو، اس پورے سمیکرن کو کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے میں بنیادی طور پر یہ گزارش کر دی جائے کہ بڑا ہی حساس مسئلہ تھا، اور کل ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اسی سلسلے میں جو ہے وہ شیعہ تھیولوجی کی طرف سے نمائندگی تھی ہمارے ڈین صاحب جناب سعود عالم قاسمی صاحب کی، اور سرپرستی تھی آپ کی، اور انہیں کی تحریک پر یہ اتنی جلدی اقدام کیا گیا، اور جس کی آج بھرپور رپورٹ جو ہے 2 اخباروں میں حاضر ہے، انقلاب اور صحافت میں، سہارا میں، بڑی ہی پرتپاک الفاظ میں جس کو بیان کیا پروفیسر رحمان، جس میں ایگریکلچر کے پروفیسر جناب پرویز قمر رضوی صاحب تھے، کئی مرتبہ وہ وی سی بھی رہ چکے ہیں، اور ہمارے نسیم صاحب تھے، اور دوسرے کافی حضرات تھے جنہوں نے اپنے اپنے نقطۂ نظر اس سلسلے میں پیش کیے۔ ان میں سے پروفیسر لطیف کاظمی صاحب، انہوں نے بھی بہت اچھی طرح سے مشورے دیے کہ یہ جو حالات چل رہے ہیں اس میں ہم بغیر کسی شدت کو اختیار کیے ہوئے، جو قابل ذکر پہلو تھا وہ یہی تھا کہ قبل کسی شدت کو اختیار کیے ہوئے کسی کے کفر یا الحاد کا فتویٰ دیں۔ اس میں غالباً مفتی صاحب نے بھی، ہمارے مفتی زاہد علی خان صاحب نے بھی یہی بیان دیا تھا۔ ہم قطع نظر تو نہیں کر سکتے اس سے، لیکن یہ کہ بہرحال جو اس کی حرکت ہے قائل کی، جس کا نام وسیم رضوی ہے، کیونکہ ابھی ہندوستان میں غالباً اس طرح کی کسی نے جو ہے حرکت ایک مسلمان بنام ہو یا شیعہ بنام ہو نہیں کی تھی آج تک۔ تسلیمہ نسیم نے بھی کچھ اس سے پہلے تقریباً 90 کے دشک میں، 90 کی دہائی میں، یا سلمان رشدی میں نے بھی اسی طرح کی کچھ حرکت کی تھی، لیکن بالضبط طور پر 26 آیتوں کو نکال دیا جائے تو اس پہ ہمارے جو مندوبین حضرات تھے دوسری فیکلٹیز کے بہت اچھے انہوں نے بیانات دیے، اور اس میں ناچیز کا بھی مشورہ یہ تھا کہ مشورہ کی گزارش تھی کہ اللہ نے اس کلام کے تحفظ کی ضمانت لی ہے، اور دوسرا پہلو یہ تھا کہ قرآن میں کے بعد سلسلے میں علماء اسلام کے درمیان اتنی احتیاط رہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو ارشاد گرامی ہے تفسیر بالرائے کے سلسلے میں کہ من فسر القرآن برائے فلیتبوأ مقعدہ من النار، یا دوسرا ارشاد ہے یہ مسلمانوں کے درمیان متفق علیہ ہیں تفسیر قرآن کے سلسلے میں،
یعنی جو اپنی رائے کو شامل کرتا ہے قرآن کی آیات کی تفسیر و تشریح میں، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور دوسری جو روایت ہے اور اس سے نازک ترین ہے کہ اگر اس نے حق بھی پا لیا، من فسر القرآن برائے فإن أصاب الحق، اگر اس نے وہ انداز سے صحیح بات بھی کہی تو وہ خطا کار ہے۔ تو قرآن کے سلسلے میں اتنی احتیاط جہاں ہو وہاں کسی زیر زبر پیش کی تبدیلی کے کرنے کا کسی کو نہ اختیار ہے، اور خود پیغمبر کو بھی اس بات کا اختیار نہیں تھا جس پر یہ قرآن کریم نازل ہوا تھا۔ تو اس سلسلے میں ہم نے بھرپور مذمت کی، اور وہ شعبے کی طرف سے ترجمانی کی پوری جامعہ کی، اور اس میں سبھی حضرات نے مذمت کی کہ ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں اور آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ ہو۔ اور اس میں یہ بھی اندیا اور اشارہ کیا گیا کہ کسی کی تحریک پر ہے، جو ہاں اس سے پہلے جو ہوتی رہی ہیں، اور ہم ان سب کو جو اس کے معاون ہیں اور جو اس کے مددگار ہیں، چاہے حکومت کے باہر کے ہوں یا حکومت کے اندر کے ہوں یا خود اس کے ذریعے کے ہوں، ہم اس کی جو ہے بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اور ہم خود اپنے آپ کو، ایک صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ ہو سکتا ہے کہ یہی اس کا جو ایک شر پسند یہ حرکت ہے وہ مسلمانوں کی بیداری اور تحریک کے لیے بھی ایک سبب و ذریعہ بن جائے کہ وہ ان آیتوں کو تلاشیں اور جن کانٹیکس میں اور جن تناظر میں وہ بیان ہوئی ہیں، جس سلسلے میں اس کے پس و پیش کو مقدم و مؤخر کو دیکھیں کہ وہ کس سلسلے میں ہیں اور اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد اور مطلوب کیا ہے، اور صحیح اس کی ترجمانی جو ہے وہ دنیا کے سامنے آئے۔ اور ہمارے ایک جو ہے عزیز طالب علم کی بات مجھے بہت اچھی لگی، جو پروگرام کا ماحصل کہیے یہاں کے طلباء کی طرف سے، کہ یہ ہماری فکر عوام میں بھی آنا چاہیے، اس لیے کہ اہل علم تو ظاہر اتفاق کر لیتے ہیں اور کیا ہے چونکہ ذہن سلجھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے، لیکن یہ کہ جب تک فکر ہماری جو ہے اتحاد کی اور اتفاق کی، ٹھیک ہے مسلکی اختلاف ہوتا ہے، مسلکی نہیں، سعود علم صاحب نے، ہمارے دین صاحب نے بہت اچھی بات کہی تھی، کبھی انسان خود سے بھی اختلاف کرتا ہے، ابھی ایک رائے قائم کی اس کے بعد اس نے جو ہے اس سے انکار کر دیا، جیسے ہمارے مراجع کرام مجتہدین میں ہوتا ہے، ان کا فتویٰ یہ تھا اور اب ان کی نظر آگے بڑھی۔ اجتہاد اسی چیز کا نام ہے، اجتہاد اسی چیز کا نام ہے۔ تو یہ سبب ہوگا، اور شاید میں اس چیز کو جو کل فکر پیش کی گئی تھی ایک مصرے سے ادا کر سکوں کہ اردو شبہ سبب خیر گر خدا خواہد، تو اس نے تو بھرپور اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن کبھی کبھی دشمن بھی خیر اور خوبی کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ لیکن یعنی آپدا میں اوسر تلاش کیا جا سکتا ہے پروفیسر صاحب۔ تو یہ جو فتنہ اٹھا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے بھی جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ بھی آؤٹ آف لمٹ ہو جاتا ہے، ہم بھی دائرے سے کہیں نہ کہیں باہر ہوتے ہیں، قتل کر دو، مار دو، پھانسی دے دو، اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہیں، اور مسلم سماج کی طرف سے بھی اس طرح کی جذباتی باتیں ہو جاتی ہیں ان لوگوں کے خلاف جو اسلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ریئیکشن کیا ہونا چاہیے ان تمام واقعات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر ندیم اشرف اسی ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں، اور میں حضرت کا مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنے یہاں جو سیمینار منعقد کیا تھا اس میں ہم لوگوں کو انہوں نے بلایا تھا، اور وہاں سے ہم لوگ ایک اچھی فکر لے کر لوٹے، اور اسی کا اثر آج دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہم سب یہاں جمع ہیں اور خوشی کے ساتھ ہم یہاں حاضر ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ میں آج کے حالات کے تناظر میں جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، خواہ وہ مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو، دونوں زندگیاں ان مسلمانوں کے لیے نمونۂ عمل ہے جو تکثیری معاشرے میں رہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مکی زندگی میں کیا طرز عمل تھا، اور مدینے آنے کے بعد آپ کا کیا طرز عمل ہوا، آپ نے غیروں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اسلام پر ہونے والے حملوں کا کس طرح آپ نے جواب دیا۔ آپ نے تشدد کی راہ کبھی اختیار نہیں کی، بلکہ آپ نے حسن سلوک کے ذریعے سے لوگوں کے قلوب کو جیتا ہے۔ فتح مکہ کا جو واقعہ ہے اس کی بہترین نظیر ہے کہ وہ کفار جنہوں نے آپ کو ستایا تھا اور جنہوں نے آپ کو مکہ جیسی سرزمین چھوڑنے پر مجبور کیا،
वो गर्दन झुकाए खड़े थे कि हमारे साथ पता नहीं क्या रवैया अख्तियार किया गया। नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम हमसे कैसे सलूक की तवक्को करते हो? तुम लोगों ने ये कहा कि आप हमारे शरीफ भाई हैं और शरीफ भाई के बेटे हैं, हम आपसे बेहतरीन हुस्न सलूक की उम्मीद रखते हैं। तो सब अल्लाह के रसूल ने ये कहा कि तुम सब आज़ाद हो, तुम सब के लिए मौकी का ऐलान है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तर्ज अमल से जितने हाज़िरीन थे अक्सर व बेशतर ने उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने अखलाक व किरदार के ज़रिए से लोगों के क़ुलूब को जीता, फतह किया, और इस्लाम जो फैला पूरे आलम में सिर्फ और सिर्फ आपके अखलाक व किरदार और सहाबा के तर्ज का ही असर था। आज भी हम इस्लाम की तबलीग और इशाअत अपने अखलाक व किरदार के ज़रिए से कर सकते हैं। हमें मुश्तइल होने के बजाय हमें बहुत पुरसुकून रहना होगा, क्योंकि जो बातिल ताकतें हैं, जो बातिल क़ुव्वतें हैं, वो यही चाहती हैं कि हम भड़कें, और हमारे इस भड़कने को ही वो एक नज़ीर बनाकर पेश करेंगे कि इनका मज़हब इस चीज़ की तालीम देता है। तो हमें मुश्तइल होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ठंडे दिमाग से, सुलझे दिमाग से इन हालात पर काबू रखने की ज़रूरत है। और जैसा कि ये कहा गया कि हमें उन आयात का, जिन आयात को इन लोगों ने पेश किया है, उन आयात के सिलसिले में उसके सियाक़ व सबक़ के साथ बेहतर जवाब देने की ज़रूरत है और अपने इल्म में इजाफ़ा करने की ज़रूरत है, ताकि ये हालात पुरअमन और पुरसुकून रहे। शुक्रिया। यकीनन अपनी ज़िम्मेदारियों को हम अदा करें तो बहुत कुछ बदल सकता है, और हम इन हालात को, जो हमारे सामने सवालात पेश किए जाते हैं, इनका जवाब दे करके हम लोगों को मुतमईन भी कर सकते हैं। दोनों अपॉर्चुनिटी हैं, जो बकारी मिल्लत ने किया सर और जो आपने किया। ये कल्चरल डायलॉग की और इस मुफाहिमत की कितनी ज़रूरत है, और आप पीछे जो भी हालात रहे हैं उनको किस तरह से देखते हैं कल्चरल डायलॉग के हवाले से? सबसे पहले तो मैं हज़रत सुल्तान ज़ैदी बरकाती साहब का इस फैकल्टी का इस्तेमाल करता हूँ। और जब उन्होंने ये सेमिनार का उन्होंने ख़त भेजा हम लोगों को, तो हम लोगों ने कहा कि भाई हमें तो वहाँ चलना चाहिए और चलना है। तो फिर हम लोगों ने पूरा प्रोग्राम बनाया कि वहाँ पे चल के उन लोगों के बीच रहकर अगर उन लोगों ने हमें मदऊ किया है तो यकीनन एक नई पहल और नए बाब का आगाज़ होगा वहाँ से। और अब जब इनका मामूल तय हुआ यहाँ तरतीब पाने के लिए, तो हमने प्रोफेसर सऊद आलम कासमी साहब डीन साहब से इजाज़त ली कि क़िबला यहाँ पे तशरीफ़ लाने के लिए हम लोगों ने उन्हें मदऊ किया है। तो हज़रत ने कहा कि नहीं, उन्हें तुरंत यहाँ बुलाइए। तो आज का ये जो टेबल टॉक है, ये इंशाअल्लाह रहमान एक ऐसा मैसेज जाएगा पूरे हिंदुस्तान में तफ़ाहुम बैनुल मसालिक के दरमियान, और यही प्लेटफार्म तमाम मसालिक के लोगों को मुत्तहिद करने का ज़रिया बनेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की जो छोटी छोटी नशिस्तें हैं, चूँकि जब छोटा टेबल टॉक होगा और इंटेलेक्चुअल्स के दरमियान, दानिश्वरों के दरमियान होता है, तो ये मैसेज कहीं ना कहीं, अब चूँकि मीडियाज़ का दौर है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर आदमी मीडिया पे लगा हुआ है, तो उन तक ये मैसेज पहुंचाने का एक बहुत अच्छा ज़रिया है कि हमारी बात आवाम तक जब पहुंच जाएगी तो इंशाअल्लाह रहमान फ़िज़िकल तौर पर, नफ्सी तौर पर हमें एक इज्तिमा किया जाए, और उस इज्तिमा के ज़रिए से भी हम इस मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म का लोगों में मैसेज कन्वे करें, ताकि जो इस्लाम मुखालिफ जो ताकतें हैं, जो मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़ने के लिए तरह तरह की मनसूबा बंदियाँ करते हैं, जैसा कि रोज़ बरोज़ एक नए शगुफ़े भी सामने आते हैं, तो इंशाअल्लाह रहमान ये मजलिस उस पर बंदिश लगाने का ज़रिया बनेगी। और आगे भी हम इस तरह के प्रोग्राम इंशाअल्लाह ऑर्गेनाइज़ करते रहेंगे। जो दूसरे खानकाहों के लोग हैं, जो दूसरे सूफिया इकराम हैं, जो दूसरे सज्जादा नशीन हैं, हम उनको भी इंशाअल्लाह रहमान मदऊ करेंगे, और उनके यहाँ हम भी जाएंगे और जाकर हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि हम लोगों को वक्त है एक ऐसे मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म की जिससे लगे कि हम वाकई एक ईमान का जो तकाज़ा है, जो इस्लाम का जो तकाज़ा है, कुरान और सुन्नत जो हदीस जिस पर हमें मुत्तहिद होना चाहिए, हमें उसकी ज़रूरत है।
اگر اس میں کہیں سے کوئی خلیج پیدا ہو گئی ہے، کہیں سے کوئی ہمارے درمیان نفرت و عداوت کا ماحول کہیں سے چلا آیا ہے، اب اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو آگے کا جو اشارہ مل رہا ہے، جو ملک کے حالات ہیں، جو دنیا کے حالات ہیں، یہ ایسے ہیں جن کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. تو ضرورت دانشوروں کی ہے، علماء قائدین ملت کی ہے، سجادہ نشینوں کی ہے، اور تمام ینگسٹرز کی ہے کہ اب فرنٹ لائن پر آ کر یہ کام کیا جائے تاکہ یہ امت مسلمہ ایک متحد ہو سکے. یقیناً آزادی کے ان 70 سالوں میں مسلمانوں نے بہت کچھ کھویا ہے اور کھونے کے بعد میں بھول گئے ہوں. اسی وجہ سے علامہ اقبال کا وہ شعر بھی یاد آتا ہے، بھائی ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. تو ہم نے آزادی کے 70 سالوں میں ہر طرح سے کھویا ہے، اور اب کہیں نہ کہیں سیاسی جو اتھل پتھل ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بہت کچھ داؤں پہ لگنے کی باری آ گئی ہے. ہم علی گڑھ میں ہیں، سر سید نے خواب دیکھا تھا اس AMU کے ذریعے ہندوستانی مسلمانوں کو ڈیولپ کرنے کا، اور ہندوستانی مسلمانوں کو قرآن اور سائنس دونوں سے چاہیے. ہمارا اسلام پہ فوکس ہونا چاہیے، اسلام پہ ہمارا بیان ہونا چاہیے، اسلام کا ہمارا تعارف ہونا چاہیے. یعنی مین چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک ذات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے، قرآن کریم ہے. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ کسی کا اس پہ اختلاف نہیں ہے. ہمارا قبلہ ہے، ان تمام چیزوں پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے. جو مین چیز ہیں، جو مثبت چیزیں ہیں، جو مثبت پہلو، اس کو ہم آگے بڑھانے کی کوشش کریں. اگر ہم مسلکوں میں بٹے رہے یا اسی طریقے سے ہم الگ الگ جو ہے فکروں میں بٹے رہیں تو پھر ایسا نہیں ہے. نواز دیوبندی صاحب نے، میں آخر میں اپنی بات کو ان کے شعر پر ختم کرتا ہوں کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے. اس کے قتل میں میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا ہے. بہت بہت شکریہ. تو یہ جو بھی پہل وقار ملت کی طرف سے ہوئی ہے اور پھر جواب میں جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہوا ہے، یہ یقیناً قابل مبارکباد ہے. اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو گیپنگ تھی وہ جس طرح سے علی گڑھ اور مارہرہ شریف نے ختم کی ہے، وقار ملت نے ختم کی ہے، خانقاہوں کے لوگ بھی آگے آ کر کے یونیورسٹی اور کالج سے اپنا رابطہ بڑھائیں گے اور اس طرح کے جو ڈائیلاگ ہے اس کو مزید آگے بڑھائیں گے. خانقاہ یہ کام پہلے کیا کرتی تھی اور یہی کرتی رہی، اسی وجہ سے خانقاہوں میں آج بھی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین، بہوجن، دلت، پارسی، ساری قوموں کے، سارے دھرموں کے، سارے کلچر کے لوگ ماننے والے ملتے ہیں. خانقاہوں نے یہ کام بند کر دیا. اس وجہ سے کہیں نہ کہیں گراوٹ آئی اور نفرت کو اپنے پیر جمانے میں مضبوطی ملی. نفرت اس لیے بڑھ رہی ہے کیونکہ محبت کرنے والے خاموش ہیں، جھوٹے اس لیے بلند آواز سے بول رہے ہیں کیونکہ سچوں نے چپی سادھے رکھی ہے. ہم اگر یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم اگر محبت کے دعوے دار ہیں تو ہم لوگوں کے سوالوں کے جواب میں ویسے ہی ریئیکٹ نہ کریں جیسے وہ ریئیکٹ کرانا چاہتے ہیں. گالیوں کے جواب میں گالی نہ دیں، اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیں. رسول اللہ کی یہ روش رہی، حضور نے منتقل کیا صحابہ، اولیاء اور صلحاء کی طرف، اور اسی روش کو جب تک ہم اپناتے رہے، فلیکسیبلٹی رہی، لوگوں میں ہم مقبول رہے. لیکن جب سے ہم نے اپنا مزاج ضدی بنا لیا اسی دن سے ہم ہار رہے، اور جس دن سے ہم پھر سے اسی طرح سے فلیکسیبل ہو گئے، اپنے وجود کو اپنے سماج کے لیے، اپنے مسلک کے لیے، اپنے دیش کے لیے فائدہ مند بنا لیا، تو بڑھ کر کے وہی لوگ جو پتھروں کے سامنے جھکتے ہیں وہ مسلمانوں کے اخلاق کے سامنے بھی جھکنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.